अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे 12 पारे मुकम्मल हो चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम 13वां पारा करेंगे और ये कंटिन्यूएशन है सूरह यूसुफ की। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वर्ज़ुक़नी फ़हमा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूसुफ आयत नंबर 53। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। आप जैसे कि जानते हैं कि अभी वाक़या चल रहा था पीछे से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे जो इल्ज़ाम लगा और फिर उससे जब बरी किया गया तो वो क्या फरमाते हैं कि मैं अपने नफ्स को बरीउज़ ज़िम्मा करार नहीं देता, यानी कि मैं अपनी तारीफ़ या अपनी खूबी बयान नहीं करता, क्योंकि इंसान को नफ्स, इंसान को जो उसकी ख्वाहिशात हैं वो तो बुराई की तरफ उकसा ही लेती हैं, मगर ये मेरे रब की रहमत है, तो बेशक मेरा रब बहुत माफ़ करने वाला, रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ नफ्स रखा है, यानी कि उसकी ख्वाहिशात होती हैं। इसलिए नफ्स की 3 कैटेगरीज़ भी बताई जाती हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा उसे कहा जाता है जो कि बुराई का हुक्म देता है, यानी अपने अंदर से ख्वाहिश या डिज़ायर उठती है और बुरे काम करने को दिल चाहता है, तो उसे नफ्स अम्मारा कहा जाता है कि इंसान उसके चुंगल या उसके काबू में है। और फिर नफ्स लव्वामा होता है जो कि मलामत करता है। जब इंसान अपने ऊपर नज़र रखता है और खुद अपने एहतसाब और अपना जायज़ा लेता है तो क्या होता है कि फिर नफ्स लव्वामा जो है वो अलर्ट हो जाता है और इंसान को बार-बार एहसास दिलाता है कि ये बात गलत है, ये दुरुस्त है, यहाँ नहीं जाओ, ये इस चीज़ से बचो। और फिर सबसे जो हायर जो एक उसकी स्टेट है नफ्स की, वो है नफ्स मुतमइन्ना, कि ऐसा नफ्स कि फिर वो अल्लाह ताला की अताअत पे मुतमईन होता है और फिर उसके लिए बुराई की तरफ जाना मुश्किल और नेकी करना आसान हो जाता है। और ये इंसान के अंदर सिफ़त पैदा होते हुए भी वक़्त लगता है, जब वो अपने ऊपर मेहनत करता है। जब अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की जाती है, तो अल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता ये सिफ़त इंसान की बढ़ाते चले जाते हैं कि वो फिर नफ्स के कंट्रोल में नहीं होता, नफ्स उसके कंट्रोल में होता है। और इसकी आम सी एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि सोने-जागने की रूटीन, कुछ लोगों को इस पे कंट्रोल ही नहीं होता कि जब उन्हें नींद आती है तो वो सो जाते हैं और उनको उठाना महाल होता है। और दूसरी तरफ कई लोग इतना सेल्फ कंट्रोल रखते हैं कि वो तहज्जुद में भी उठ जाते हैं, नमाज़ भी उनकी कभी कज़ा नहीं होती है और उनको मालूम होता है सोना-जागने के औकात और वो उनको फ़ॉलो करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है नफ्स की, और नफ्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। और फिर भी क्या है कि अल्लाह ही की रहमत है कि अल्लाह ताला इंसान से अच्छे काम करवा ले और बुराई से रोक दे। फिर आता है कि बादशाह ने कहा कि इन्हें मेरे पास लेकर आओ, जिन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई थी। तो बादशाह बहुत इम्प्रेस हुआ, जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई। तो उसने कहा उन्हें मेरे पास लेकर आओ, और वो कहने लगा कि मैं आपको कोई अच्छी पोस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो बहुत समझदार, इल्म वाले और ताबीर जानने वाले इंसान हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अपनी जो क्वालिटीज़ बताई कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, उन्होंने फरमाया इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं हिफ़ाज़त करने वाला और इल्म वाला हूँ, यानी कि मैं दयानतदार, ईमानदार इंसान हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मुझे मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए, यानी कि यही जो माल और जो गल्ला अनाज का जो काम था वो सब मेरे जिम्मे कर दीजिए, तो मैं इसको देखूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये क्वालिटी अता फरमाई है कि मैं ईमानदार भी हूँ और इल्म वाला भी हूँ। इस तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां पर इक़्तिदार अता कर दिया। ठीक है, अब यहाँ वहां की अब उनको एक बादशाहत मिल गई, एक बड़ी पोस्ट मिल गई। उसके मुताबिक वो वहां पर अब काम करने लगे, फैसले करने लगे। और फिर फरमाया कि हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं, और नेक लोगों को अल्लाह ताला अच्छा बदला जरूर देते हैं। और आखिरत तो है ही नेकोकारों के लिए, कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं। दुनिया में कभी ज्यादा कभी कम तो हो ही सकता है नेकी के बावजूद भी, लेकिन आखिरत तो है ही नेकोकारों के लिए।
تو یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے۔ اب یہ کون سی بات ہے، اب وہ بادشاہ کا خواب پورا ہونا شروع ہو گیا کہ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد اب قحط کا دور آ گیا کہ جب ہر طرف بھوک ہی بھوک تھی، کہیں پہ کچھ اگ نہیں رہا تھا، اور لوگوں کو پتا چلا کہ مصر سے آپ کو غلہ مل سکتا ہے۔ ان لوگوں نے سیکیور کر کے سیف کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سے کیا تھا جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو سجیسٹ کیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آئے اور آ کے انہوں نے اپنی پریشانی کا بتایا، اور آ کے غلہ لینے کے لیے آئے، اور اس کے لیے کچھ مال و اسباب بھی لے کر آئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وہ ظاہرہ چھوٹے تھے اور ان کو بڑے بھائیوں کی پہچان ہوگی، لیکن بڑے بھائی ایک تو ان کو بڑے ہونے پہ نہیں پہچانے، دوسرا یہ کہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا نا کہ ہمارا بھائی ایک تو بچ گیا اور اس کے بعد اتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچ گیا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے بہت اچھا سا خیال رکھا اپنے بھائیوں کا، اور ان کو بہت اچھا بھر بھر کے پیمانہ، مطلب اچھا سا کافی سارا اناج اور غلہ ان کو دیا۔ اور جب وہ جانے لگے تو اپنے جو ورکرز تھے ان سے کہا کہ جو یہ لے کر آئے ہیں، مطلب کہ جو پیمنٹ کے طور پہ چیزیں لے کر آئے ہیں، وہ بھی ان کے سامان میں واپس رکھ دیں، اور ان کو اس طرح سے واپس بھیج دیا۔ اور کہا کہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو وہ بے حد خوش ہوئے، اور کہنے لگے کہ ہمیں تو انہوں نے مطلب اتنا اچھا بادشاہ کہ اس نے ہمیں غلہ بھی دیا ہے، اور جو ہم نے سامان دیا تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ اس چیز کے اوپر وہ خوش ہو کے کہنے لگے کہ ہم تو دوبارہ ضرور جائیں گے۔ باپ نے جواب دیا کہ کیا میں اس معاملے میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ کس معاملے میں؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں باتوں میں معلوم کر لیا تھا اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی، اور کہنے لگے کہ نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا۔ اب انہوں نے اس وقت تو اتنی حامی نہیں بھری، کیونکہ وہ گھبرا رہے تھے کہ والد کیسے مانیں گے، کیونکہ ان کے دل میں ایک گلٹ تو تھا کہ ہم نے پہلے بھی ایک بھائی کو اسی طرح سے گم کر دیا ہوا ہے۔ تو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ اتنا اچھا ہے اور اتنا اچھا برتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہے، تو انہوں نے اب اپنے والد سے ریکویسٹ کرنی شروع کر دی کہ پلیز ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیج دیجئے، اور خوب قسمیں کھانے لگے اور وعدے کرنے لگے کہ ہم اس کا اپنے سے زیادہ خیال رکھیں گے، اور ہم اس کو ضرور آپ کے پاس واپس لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب کا دل تو بالکل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے بھروسے کے اوپر ان سے وعدہ لے کر بھیج دیا، اور کیا کہنے لگے کہ جب تم جاؤ تو مختلف دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا۔ پہلے زمانے میں یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ شہروں کو حفاظت کے لیے فصیل میں، یعنی کہ دیواروں سے سیکیور کیا جاتا تھا اور دروازے لگائے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈفرنٹ دروازوں سے جانا، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اتنے سارے بھائی، 10-11 بھائی جب جائیں گے تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چور ہیں، یا دوسری طرف یہ بھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے کہ اتنے سارے بھائی۔ تو یہ بھی ایک تدبیر تھی ان کی۔ تدبیر مطلب کہ انسان جو اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے کسی برائی سے، نقصان سے بچنے کی۔ دوسری طرف یہ کہ توکل بھی انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے، جو توکل حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا اور پھر اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ تو مومن کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تدبیر بھی کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے طور پہ بیسٹ سولوشن بھی دیکھتا ہے معاملے کا، اور ساتھ اللہ پہ بھروسہ بھی کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا اور اللہ کے حوالے ان کو کر دیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ نظر برحق ہے اور نظر لگا کرتی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ العین حق، نظر لگنا حق ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لہٰذا کیا کیا جائے کہ اگر کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو بارک اللہ کہنا چاہیے، اور اپنی بارک اللہ فی یا بارک اللہ کہنا چاہیے، اور ماشاء اللہ کہنا چاہیے اپنی چیز پر بھی، اور یہ کہ مختلف حفاظت کی دعائیں جو بتائی گئی ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی تک اور ایک انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ نظر ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں۔ تو حفاظت کے لیے ساری اس کی ساری ہمیں دعائیں اور طریقے بتائے گئے ہیں، اور پھر تدبیر بھی، یعنی کہ ایسا کام بھی نہ کیا جائے کہ جس سے انسان دوسروں کی نظروں میں آئے۔ بہرحال پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے، اور حضرت یعقوب نے بھی اللہ کے حوالے انہیں کر دیا، اور وہاں جب پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہی بہترین رویہ دیکھا، اور انہوں نے ناپ تول کر ان کے جو سامان بہت سارا دیا وہ سب بھی دے کر، اور جب واپسی کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے جو ان کا سامان تھا اس کے اندر اپنا ایک پیالہ رکھ دیا،
اور جب وہ قافلہ نکلنے لگا تو ایک آدمی نے آواز لگائی، مطلب کہ جو وہاں پہ کام کرتا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہے، تو تم لوگوں میں سے تو کسی نے نہیں لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو کوئی فساد کرنے والے لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں، تو آپ ہمارا سامان بے شک چیک کر لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے سامان میں سے میرا پیالہ نکل آیا تو پھر تمہاری سزا کیا ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے کہ اول تو ایسا ہو نہیں سکتا، دوسرا اور اگر نکل بھی آیا تو ہمارے قانون میں، ہمارے دین میں یہ طریقہ ہے کہ اسی شخص کو رکھ لیا جاتا ہے جو کہ چوری کرتا ہے، جس کے پاس سے چوری کا سامان نکلے۔ اور یہ حضرت یوسف نے کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ مصر میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ چور کو اس طرح کی سزا دی جائے کہ اسی کو پکڑ لیا جائے اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ تو جب سامان دیکھا جانا شروع کیا تو باقی سب بھائیوں کا پہلے دیکھا، اور اس کے بعد جب حضرت بنیامین جو حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی کا نام آتا ہے، جب ان کا سامان کھولا تو اس میں سے پیالہ نکل آیا۔ جب یہ دیکھا تو یہ لوگ بہت حیران ہوئے، لیکن ساتھ ہی کہنے لگے کہ اگر اس نے لیا ہے، چوری کی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے منہ پر ہی اب چور بھی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو پی گئے اور اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا، اور وہ بڑے بھائی جو حضرت یعقوب سے اتنے وعدے کر کے آئے تھے وہ بہت پریشان تھے، کہنے لگے آپ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، اس کو نہ رکھیں۔ لیکن حضرت یوسف کہنے لگے کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، جس کے سامان سے مجھے ملا ہے پیالہ میں تو اسی کو رکھوں گا۔ اب وہ لوگ نکل گئے، بڑا بھائی پھر بھی وہاں سے نہیں گیا، کہنے لگا میں تو اپنے بابا کو فیس ہی نہیں کر سکتا۔ اور باقی لوگ جب گئے تو جا کے اپنے باپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتانے لگے کہ ہم سے جو ہے بھائی نے چوری کی اور اس وجہ سے اس کو روک لیا گیا، لیکن یہ کہ ہم نے چوری کرتے دیکھا نہیں، لیکن جو ہمیں ایویڈنس بعد میں دیکھنے کو ملا اور جو ہمیں کہا گیا اس کے مطابق یہی ہوا، لہٰذا اس کو رکھ لیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ بہت بوڑھے بھی ہو چکے ہوئے تھے اور روتے روتے ان کی آنکھیں بھی سفید ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ نابینا ہو چکے ہوئے تھے، اتنا یاد کیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام کو۔ اور اب اس غم کے اوپر ایک اور غم ایڈ ہو گیا کہ ایک اور بیٹا جس کو بھیجا وہ بھی واپس نہیں آیا۔ لیکن پھر کہنے لگے فصبر جمیل، پہلے کہنے لگے تمہارے لیے معاملہ آسان کر دیا گیا، اور پھر کہنے لگے کہ میں صبر کروں گا اور صبر ہی بہترین ہے۔ پھر یہ ہوا کہ دوبارہ جب یہ بھائی گئے غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور جا کے کہنے لگے کہ ہمارے حالات اب بہت خراب ہیں، ہم آپ کو صحیح سے پیمنٹ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ہمیں کچھ دے دیجئے اور باقی ہمیں صدقہ کر دیجئے۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف کو بہت تکلیف ہوئی اپنے بھائیوں کو اس حال میں دیکھ کر، تو کہنے لگے کہ کیا معاملہ تھا تمہارے بھائی یوسف کا کہ جس کے ساتھ تم نے یہ کیا کہ اسے کنویں میں ڈال دیا؟ تو یہ لوگ ایک دم حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ ان کو کیسے پتا؟ تو کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہی ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اور یہ سن کر وہ شرمندہ بھی ہوئے اور معافی بھی مانگنے لگے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور کہنے لگے کہ تمہارے لیے شیطان نے یہ معاملہ آسان کر دیا تھا، لہٰذا تم اب کیا کرو، واپس جاؤ اور جا کے والد کو مطلب باقی فیملی کو بھی یہاں پر لے آؤ۔ اب بھائی خوشی خوشی گئے، اور جب جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھی ایک دی حضرت یعقوب کے لیے۔ جب انہیں پتا چلا کہ میرے والد کی بینائی چلی گئی ہے تو کہنے لگے کہ یہ لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ یہ ایسا ہی معجزہ ہے جیسے کہ انبیاء کو معجزات دیے جاتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ یہاں سے نکلے تو وہاں اتنی دور بیٹھے ہوئے گھر میں والد کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو ان کے گھر والے جو بھی پیچھے موجود تھے وہ کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا، یا بڑھاپے کی وجہ سے کہ آپ کو ہر وقت یوسف ہی یاد آتا رہتا ہے؟ لیکن جب قافلہ واپس پہنچا اور انہوں نے قمیض اپنے والد کے چہرے پہ ڈالی تو حضرت یعقوب کو پھر سے دکھائی دینے لگا، اور یہ خوشخبری بھی سنائی کہ ہمارا بھائی ٹھیک بھی ہے اور اب تو وہ بادشاہ بن چکا ہے، اور انہوں نے آپ کو بلایا ہے، ہم سب کو وہاں پر بلایا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ساری فیملی، حضرت یعقوب کی یعنی ساری فیملی مصر شفٹ ہو گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں حضرت موسیٰ کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ جو فرعون سختی کرتا تھا اور ان کو سزائیں دیتا تھا تو وہاں کیسے موجود تھے؟ حضرت یوسف کے دور میں یہ لوگ وہاں گئے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جب وہاں پر پہنچ گئے اور ان سے پھر حضرت یوسف کہنے لگے کہ چلو پھرو اب تم شہروں میں، تم یہاں امن سے رہ سکتے ہو، مطلب یہ اب آپ کا شہر ہے، اب آپ یہاں پہ جیسے چاہیں رہیں، اور اپنے والد کو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور ان کے بھائی خوشی سے
سجدے میں گر گئے، اور یہ ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے جو کہ پہلی امتوں میں کیا جاتا تھا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ادب کے طور پہ جھکا جاتا تھا، جو کہ ہماری شریعت میں تو منع ہے، جھکنا منع ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے، لیکن اس وقت یہ تھا، یہ سب جب آگے جھک گئے تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے کہ والد محترم، کیا یہ وہی خواب نہیں ہے جو میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جو انہیں سجدہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے، اور کہنے لگے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسان کیا، اور ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دکھایا، خواب پورا کیا، اور پھر یہ احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے نکال کے یہاں پر لے آئے۔ حالانکہ شیطان نے میرے بھائیوں کے درمیان اور میرے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی، لہٰذا کئی سال، یہ چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش سے گزرے تھے اور کئی ایک ٹیسٹ سے گزرے تھے۔ لیکن ان کو دیکھیے، ان حضرت یوسف علیہ السلام کے آپ اگر ڈیٹیل میں جب ہم صورت پڑھتے ہیں تو ان کا انداز بیان دیکھیے اور ان کی سوچ دیکھیے کہ کتنے پازیٹیو ہیں۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ جس طرح ڈیل کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، جیسے مصر کے لوگوں کے ساتھ، وہ جیل والوں کے ساتھ، اور یہاں پہ جب اپنے والد کو سٹوری سنا بھی رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے جیل میں ڈال دیا، کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جیل میں گئے تھے تو وہاں سے نکلے، لیکن پازیٹیو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر اپنے بھائیوں کے درمیان جو ہوا تھا، جو بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، تو اس کا ذمہ دار کس کو؟ شیطان کو ٹھہرا رہے ہیں کہ جس نے ایسا کیا۔ اور پھر جب یہ ساری نعمتیں اپنے سامنے دیکھنے لگے تو کہنے لگے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے زمین اور آسمان کے بنانے والے، دنیا و آخرت میں میرے ساتھی، میرے فرینڈ تو آپ ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، مجھے مسلمان اسلام کی حالت میں ماریے گا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ شامل کیجیے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ، کہ کمی اور مشکل میں بھی کوئی شکوہ نہیں، نعمتوں کے اندر اتنی زیادہ نعمتوں میں بھی کوئی تکبر فخر نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہر نعمت کا، احسان کا جو ہے وہ رخ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے پھر بھی دعا مانگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کے وہ واقعات ہیں جو کہ آپ کو نہیں معلوم تھے، ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں، مطلب یہ تو ہسٹری میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ڈیٹیل بتایا اور صحیح اس کا جسٹ بھی بتایا کہ اسٹوری کے اندر لیسنز کیا کیا تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر ہے یہی بتانا تھا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کہ مکہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے وہ بھی کچھ کم نہیں تھا، مکی صورت ہے نا، تو جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سلوک کیا تھا، آپ کے ساتھی بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ بھی کیا کیجئے؟ یوسف علیہ السلام والا رویہ اختیار کیجئے، کیونکہ آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جس سے لوگ جانتے نہیں، توجہ نہیں دیتے، اور ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، جیسے مکہ والے بھی کرتے تھے۔ کیا یہ مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی آزمائش لے یا ان کو اچانک پکڑ لے، اور قیامت کا دن بھی اچانک ان کے اوپر کسی وقت آ جائے؟ کیونکہ قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیٹ نہیں دی ہے، کوئی ڈیڈ لائن بتائی نہیں ہے، بس یہ بتایا کہ وہ آئے گی اور اچانک آئے گی۔ جتنے مرضی ہمارے پاس سیٹلائٹس ہوں، جتنے مرضی ہمارے پاس ریسورسز ہوں مختلف چیزیں جاننے کی، اور ہر طرف ہم خلا میں ڈھونڈ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن قیامت جب آئے گی نا تو پتہ نہیں چلے گا، وہ اچانک ہی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کو ڈر نہیں لگتا ایسی چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں سے بھی، اور ان چیزوں سے بھی، کیا ان مثالوں سے بھی کیا یہ سیکھتے نہیں ہیں؟ تو میرا راستہ کون سا ہے؟ آپ اسی کی طرف بلائے، یعنی کہ سیدھے راستے کی طرف، اور جو پوری طرح سے روشنی کے راستے پر چلتا ہے وہی میرا ساتھی ہے، اور اللہ پاک ہے اس شرک سے جس میں یہ مبتلا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور آپ بھی انہی جیسے انسان ہیں، انسانوں میں سے ہی ہیں، انہی جیسے ہیں، اور شروع سے انہی میں رہتے آتے ہیں، آ رہے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ اور پھر کیا یہ زمین میں گھوم پھر کے نہیں دیکھتے؟ اور بھی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف بکھیری ہوئی ہیں کہ جن سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان جائے، وحدانیت کو پہچان جائے، مختلف آثار قدیمہ کو دیکھ کے جو ہیریٹیج ہوتے ہیں ان سے پہچانے اور دیکھے، اور پھر پہنچے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، اور یہ فرمایا کہ جو ماننے والے ہیں وہ مانیں گے، لیکن جو نہیں مانتے اور
آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان سے مایوس نہیں ہو، مطلب کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ پریشان نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ ان کا کیے کا اچھا بدلہ دیتے ہیں اور مجرموں کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور ان قصوں کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں، مطلب یہ سٹوری ٹیلنگ نہیں ہو رہی کہ بس ایک انٹرسٹنگ سٹوری آپ کو سنا دی گئی۔ یہ سچے حقائق ہیں، سچی واقعات بتائے جا رہے ہیں، بلکہ جو کتاب اس سے پہلے آئی تھی یہ ان کی تصدیق بھی کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل کی ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، جو ان میں ابھی بھی سچ موجود ہے، لکھا ہوا ہے ویسے ہی موجود جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اور ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس قرآن میں، لیکن کس کے لیے یہ رحمت ہے اور ہدایت ہے؟ مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنین میں شامل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد دو اور صورتیں آتی ہیں، یہ بھی مکہ ہی کے دور کی ہیں، ایک سورۃ رعد اور اس کے بعد سورہ ابراہیم۔ یہ دونوں صورتیں اسی پارے میں آئیں گی۔ رعد کا مطلب ہوتا ہے کڑک، گرج چمک، جو کہ بادلوں کی ہوا کرتی ہے، اور اس صورت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے، عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں اب تک بھی جو نازل ہو چکا اور جو سب بتایا جا رہا ہے یہ سب 100% ٹروتھ ہے، سچ ہے، لیکن آپ کے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کس طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ اگر قرآن کی آیات مطلب ان ورسز کو دیکھ کر ان کو یقین نہیں آ رہا تو آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی کہا جاتا ہے، جو سائنز ہیں، جو مختلف نشانیاں کائنات میں بکھری ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے عربک میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں آسمان کو ہم نے بغیر سہاروں کے قائم کیا ہوا ہے، ہمارے گھر کا ایک کمرہ بھی دیواروں کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی چھت نہیں ایسی کھڑی ہو سکتی کہ جس کے ساتھ کوئی پلرز نہ ہو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا پرسکون آسمان بنایا ہوا ہے، کیا کوئی پلر ان کو دکھائی دیتا ہے؟ کیا یہ غور نہیں کرتے؟ اور پھر وہ تخت سلطنت پر، اللہ تعالیٰ کی سلطنت تو بہت بڑی ہے جس کے اوپر وہ موجود ہے، اور اس نے آسمان پر سورج اور چاند بنائے اور ان کا حساب بنایا، ٹھیک ہے؟ ہر سال سورج وہیں سے اسی ڈیٹ پہ نکلتا ہے جس ڈیٹ پر وہ پچھلے سال نکلا تھا، معلوم ہے نا آپ کو؟ حالانکہ ہر روز سورج کا اینگل چینج ہوتا ہے، ہر روز اس کے نکلنے کی اور غروب ہونے کی جگہ فرق ہوتی ہے، لیکن اگلے ہی سال جیسے کہ اب آج 26 ہے تو نیکسٹ ایئر 26 کو اسی جگہ سے سورج نکلے گا اور اسی جگہ پہ غروب ہوگا۔ تو یہ سارا حساب کس نے بنایا؟ سورج کا بھی حساب بنایا، چاند کا بھی حساب بنایا، اور پھر یہ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربہم توقنون، اللہ تعالیٰ یہ ساری نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین کرو۔ ہر آنے والی چیز دنیا میں اپنے جانے کا بھی بتاتی ہے، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا بھی ہمیں میسج دیتی ہے کہ آنے کے ساتھ جانا بھی ہے۔ تو کیا یہ ہماری اس کے اوپر یقین کریں گے ملاقات کے اوپر کہ یہ دن آئے گا؟ اچھا اور نشانیاں دیکھیں، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح گاڑ دیا، جیسے کیل ٹھوکا جاتا ہے نا، اس طرح سے گاڑ دیا، اور اسی نے پھلوں کے جوڑے بنائے، اور وہی دن کو رات پر طاری کرتا ہے اور رات سے دن بناتا ہے۔ اس نے ساری چیزیں، ساری بڑی نشانیاں بنائی ہیں، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو ہم نے زمین میں الگ الگ طرح کے خطے بنائے، مختلف طرح کے لینڈز بنائے ہیں، سب کی سب ایک جیسی نہیں ہے، کہیں پر انگور کے باغات ہیں، کھیت ہیں، کھجور کے درخت ہیں، اور ان میں بھی مختلف اقسام ہیں، پھر ایک ہی پانی ان سب کو دیا جاتا ہے، لیکن ہر فروٹ کا سائز، اس کا شیپ، اس کا ٹیسٹ سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کو حیران کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جیسا پانی ڈالتا ہے اور سب مختلف طرح سے اگتی ہیں۔ ان سب چیزوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اب کیا یہ لوگ حیران ہوتے ہیں کس بات پر؟ تو تعجب کے قابل تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں نئے سرے سے کیسے پیدا کیا جائے گا؟ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، حالانکہ ان کو تو پہلی تخلیق پہ حیران ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ٹائم کیسے بنایا تھا۔
ये तो एक कॉमन सी बात है ना, आपको एक चीज़ पहली बार बनाने में मुश्किल होती है। हम इंसानों को, हम तो वैसे भी कमज़ोर हैं, और दोबारा बनाने में आसान लगती है, और फिर दोबारा मतलब बार-बार बनाने से हम वो चीज़ के एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि जिस अल्लाह ने तुम्हें कुछ ना होने से बना दिया, तो वो दोबारा नहीं उठा सकता। वो लोग हैं जो कि जिन्होंने अपने रब से कुफ़्र किया, इनकार करते हैं, लिहाज़ा ऐसी बातें करते हैं। इसके बदले में इनकी गर्दनों में तोक डाले जाएँगे और जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। मतलब कि बेल्ट्स डाल के और जहन्नुम में फेंका जाएगा ताकि भाग ना सके, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचाते हैं। मतलब ऐसी बातें करते हैं जैसे कि पहले भी आया था कि अज़ाब माँगते हैं। और इसी तरह से इंसान बाज़-औक़ात कभी तकलीफ़ में बुरी बात भी कह जाता है। कोई बैड वर्ड्स मुँह से निकाल देता है जो कि नहीं निकालने चाहिए, और हो सकता है कि कबूलियत का वक़्त और कबूल हो जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये बुराई के लिए भी जल्दी मचाते हैं, और इसी रविश पे चलते हैं। हालाँकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी मिसालें पहले रखी हुई हैं इबरत के लिए, ताकि इंसान उनसे सीखे। हकीकत ये है कि आपका रब लोगों की ज़्यादतियों के बावजूद भी इनके गुनाहों से चश्मपोशी करता है, यानी कि उनको इग्नोर करते रहते हैं। लिखे हुए तो हैं, रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन फ़ौरन दुनिया में पकड़ते नहीं हैं, और हकीकत में ऐसा सब जो ये कर रहे हैं उसकी सज़ा बहुत सख्त है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कहते हैं कि ये जो शख्स हमारे पास आया, इसके पास इसके रब की तरफ से कोई निशानियाँ क्यों नहीं आती? यानी वो चाहते ये थे कि रोज़ाना जो है वो कोई ना कोई ट्रिक्स दिखाई जाएँ, और कुछ ना कुछ मौज़े दिखाते चले जाएँ, और फिर हम मानते चले जाएँ। हालाँकि कुरान या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद क्या ये था कि वो आपको इम्प्रेस करते रहे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दिखा-दिखा कर? हाँ, चंद मुअज्ज़ात तो अल्लाह ताला दिखवाते हैं, ये यकीन दिलाने को कि ये इंसान आम इंसानों की तरह नहीं है, ये चोज़न पीपल हैं। अल्लाह ताला ने इनको चूज़ किया है अपने लिए, और फिर अल्लाह ताला के चाहने से ही निशानियाँ दिखाई जाती हैं। लेकिन इन लोगों के कहने पर और हर वक़्त ये चीज़ ऐसा नहीं हुआ करता। फिर आगे अल्लाह ताला और अपनी निशानियों का ज़िक्र फरमा कर इंसान के अक़ल को, शऊर को झंझोड़ते हैं कि सोचो और गौर करो। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। अल्लाह ताला ने कभी भी किसी कौम की हालत नहीं बदली जब तक कि वो खुद अपने आप को ना बदले। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बैठे-बिठाए कोई एकदम से बहुत तरक्की याफ़्ता हो जाए, या उसको एक दिन बैठा और जाहिल था और दूसरे दिन जो है वो आलिम बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला वही देते हैं जो वो खुद करता है, मेहनत से, कोशिश से हासिल करता है। ठीक है? तो असबाब अल्लाह ताला ने बनाए हैं ना कि उनके थ्रू इंसान आगे निकलता है, और इसी तरह अक़वाम के साथ भी होता है, नेशंस भी ऐसे ही होती हैं। जब कोई नेशन अपनी हालत बदलना चाहती है तो उसकी हालत अल्लाह ताला बदलते हैं। फिर उसी वर्ड का ज़िक्र आया जो नाम आया जिसके नाम पर ये सूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिजलियाँ चमकती हैं और उनके अंदर खौफ भी होता है, और उसके साथ-साथ वो खुशखबरी भी ला रही होती है, यानी कि इसके पीछे बारिश आएगी, और बादल पानी के भरे हुए आते हैं, और बादलों की गरज में हम्द होती है, अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है। ये जो हमें गड़गड़ाहट महसूस होती है ना, ये सिर्फ़ आवाज़ें नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अल्लाह की हम्द कर रही होती है और उसकी पाकी बयान कर रही होती है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं, और फरिश्ते भी उसकी हैबत से लर्ज़ रहे होते हैं। युसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती, और फरिश्ते डर रहे होते हैं। और हमें एक और जगह पता चलता है कि अर्राद जो है वो बादलों के और बारिश के जो फरिश्ते हैं ना, उनका नाम भी है कि वो बादलों को हाँकते हुए लेकर आते हैं। जैसे हंटर्स के साथ आगे-आगे चलाते हैं, भगाते हैं, यहाँ बरसना है, इतनी बारिश बरसानी है, सब क्या-क्या काम हो रहे होते हैं हमारे लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और इनके साथ वो कड़कती हैं और बिजलियाँ चमकती हैं, और ऐन इस हालत में अल्लाह ताला गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। अल्लाह जब चाहता है तो बिजली गिरा भी देता है, और अज़ाब की सूरत में भी बिजलियाँ गिराई गई हैं पहले। तो क्या इन चीज़ों से फिलवाक़े उनकी चाल बड़ी है, मतलब कि वो समझते फिर भी नहीं कि अल्लाह ताला के हाथ में ये सारा कुछ है, जो हमारे इर्द-गिर्द आसमान पे नीचे हर तरफ मौजूद है। इसी को पुकारना बरहक है, यानी कि अल्लाह ताला को, और वो हस्तियाँ जिनको ये अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, उनके बारे में बताएँ कि क्या वो उनको जवाब देती हैं? अल्लाह ताला से हम माँगते हैं तो अल्लाह ताला तो जवाब देते हैं, हमें वो चीज़ें अता भी करते हैं, और एक लिंक आपको महसूस होता है अल्लाह ताला के साथ। तो जिनको ये माँगते हैं अव्वल तो वो एक नाम ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या वो कुछ देने पर भी कादिर हैं? बिल्कुल भी नहीं। और अगर इन उनकी मिसाल तो ऐसे ही है जैसे कि कोई हाथ फैलाकर उसमें पानी भरे और अपने मुँह की तरफ लाए। मतलब कि आप अपने पाम को बिल्कुल सीधा खोल दें हाथ को, और उसमें पानी भरने की कोशिश करें और उसको मुँह तक लाएँ तो कुछ भी नहीं आएगा।
ऐसे ही है ना, आप हाथ को थोड़ा सा प्याले के फॉर्म में बनाएंगे तब तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल स्ट्रेट कर दें तो कुछ भी नहीं आएगा। इस एग्जाम्पल से अल्लाह ताला क्या समझा रहे हैं कि ये जो जिनको शरीक ठहराते हैं उनसे अगर मांगते हैं तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा, अल्लाह से मांगने से ही मिलेगा। ये बाकी चीजें तो सिर्फ नाम है और कुछ भी नहीं। और हर कोई इंसानों को बताया जा रहा है कि तुम्हारे अलावा हर कोई चाहते ना चाहते अल्लाह के आगे सजदा कर रही है, और सब चीजों के साए साए भी सुबह शाम अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं। ये जो हम शेडोज देखते हैं ना दरख्तों के, मुख्तलिफ चीजों के, एक्चुअली क्या है अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं, वो अल्लाह ताला के आगे झुक रहे होते हैं और सजदा कर रहे होते हैं। ये आयते सजदा भी है कि इस पे इंसान भी पे झुक के इजहार करता है कि अल्लाह हम भी आपके आगे झुकने वाले हैं। इनसे पूछो कि आसमान और जमीन का रब कौन है, कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो कि ये हकीकत है कि तुम कि क्या तुमने उसे छोड़कर अपने माबूदों को इसका बड़ा या अपना खुदा मान रखा है, जो कि नफा नुकसान क्या दे सकते हैं। कहो अंधा और देखने वाला क्या बराबर हो सकता है, क्या रोशनी और अंधेरे बराबर हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इनके ठहराए हुए शरीकों को ये अल्लाह ताला के साथ कैसे एक बना लेते हैं। और कभी गहरी नजर से सोचें, गौर करें, तो ये तो कोई मैच ही नहीं बनता कि किसी और को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया जाए। और आप देखेंगे कि मक्की सूरतों के अंदर बेसिकली टॉपिक यही होता है, क्योंकि वहां पर लोग शिरक करने वाले थे ना अल्लाह के साथ, और अल्लाह ताला को मानते थे लेकिन मुख्तलिफ चीजों के रब कोई और थे, बारिश का कोई और, औलाद का कोई और, इस तरह से मुख्तलिफ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनकी उनकी अक्ल को, उनके जहन को झंझोड़ा जा रहा है और सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि सोचो क्या ये मुमकिन है। वो अल्लाह ही है जो आसमान से बारिश बरसाता है और फिर नदियों नालों के जरिए से पानी आता है और फिर सैलाब आता है और सैलाब में ऊपर झाग होती है। इसी तरह से जब तुम जेवरात बनाते हो, बर्तन बनाते हो, और उसके लिए जब मेटल को गर्म करते हो तो क्या होता है, झाग ऊपर आ जाती है और जो सॉलिड गोल्ड होता है या मेटल वो नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो झाग है वो उड़ जाती है, फेंक दी जाती है, और जो नफा बख्श चीज है वो जमीन पे बैठ जाती है, जो सॉलिड चीज है। इस तरह से भी अल्लाह ताला मिसालों से तुम्हें समझाना चाहते हैं। यानी कुफर और शिर्क और जो नाफरमानी है वो सब झाग की तरह है, और ईमान और तकवा और अल्लाह की तौहीद, ये सारी चीजें सॉलिड है, मजबूत है, कि जिसको जो कायम रहने वाली है। तो यूं अल्लाह ताला मुख्तलिफ मिसालों के थ्रू भी इस सूरत के अंदर हमें एग्जाम्पल्स देते हैं और समझाते हैं। और आगे फिर यही वाली बात आई है कि अंधा और देखने वाला क्या दोनों यकसां हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। तो क्या ये गौर नहीं करते इनके इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, इससे अक्ल वाले ही नसीहत हासिल करते हैं अल्लाह ताला की दी हुई इन एग्जाम्पल्स के साथ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो कि अल्लाह ताला के दिए हुए पर राजी हैं और सब्र करते हैं और नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से छुपे और जाहिर खर्च करते हैं, उनकी बुराइयों को अल्लाह ताला दूर कर देंगे। और आखिरत का घर उन्हीं के लिए है, जहाँ पे बागात होंगे और हमेशा के घर होंगे। वहां पे वो भी दाखिल होंगे और उनके पेरेंट्स और उनकी अजवाज और औलाद भी जो नेक थे उन सबको दाखिल कर दिया जाएगा। ये भी देखिए कितनी खुशी की बात है। अगर आपको कोई चीज मिले और सिर्फ आपको अकेले मिले तो उसमें इतनी खुशी नहीं होती जब तक कि हम अपने सारे घर वालों को, अपने बड़ों छोटों सबको अपने साथ शामिल ना कर लें। फिर तो खुशी का मजा तो तभी आता है ना जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और अब सब मिल के किसी चीज को एंजॉय करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर कोई पेरेंट्स भी नेक हो, उनके बच्चे भी नेक हो, उनके आगे से बच्चे भी सब नेक ही हैं, तो क्या होगा, उन सबको अल्लाह ताला जन्नत में इकट्ठा कर देंगे। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और वो सलामती का घर है जहाँ पे उन्हें रहना होगा। और वहां पे उन्हें कहा जाएगा कि ये तुम्हें सब्र के बदले में बदला दिया जा रहा है। अच्छा, सब्र वर्ड जो है ना वो सुनते ही हमारे जहन में अमूमन आ जाता है कोई फौत हो जाए और सब्र, कोई तकलीफ हो, चोट लग गई तो उस पे ना रोना सब्र। ऐसा नहीं है। मतलब ये भी सब्र है, लेकिन सब्र क्या है, अपने नेक कामों के ऊपर जम जाना। नमाज घर पे भी पढ़नी है, नमाज अगर आप बाजार में निकले हैं तो भी आप जगह ढूंढ के नमाज पढ़ेंगे, आप सफर पे हैं तो भी पढ़ेंगे। ये सब्र है कि आपने उसको वक्त पे, उसके सही अरकान को पूरे करते हुए, तमाम चीजों को ज़हन में रखते हुए अदा किया। इसी तरह से नेकियों के ऊपर जम जाना सब्र है, चाहे मुश्किल हो या आसानी हो। तो अल्लाह ताला देखिए सब्र से जमे रहने वालों को और मुस्तकिल अपना सफर सीधे रास्ते की तरफ चलाते रहने वालों के लिए, चलते रहने वालों के लिए कैसे बदले बता रहे हैं कि उनको किस तरह से जन्नत दी जाएगी। और फिर साथ ही दूसरे लोगों का अंजाम भी बता दिया जो कि अल्लाह ताला की बात नहीं मानते थे, उनके लिए क्या होगा।
اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ دنیا کی زندگی میں مگن تھے، جن کے لیے جہنم کا عذاب ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے۔ وہ آتا ہے نا کہ ایک مچھر کے پر جتنی بھی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی، اگر اتنی سی بھی ویلیو ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یہاں پہ کچھ بھی نہ دیتے۔ تو اتنی ویلیو لیس جگہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، کافروں کو بھی دے رہے ہیں، منکرین کو بھی، مشرکین کو بھی، سب کو دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایگزامینیشن ہال ہے نا، اس کے خوبصورت ہونے نہ ہونے سے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اصل ویلیو تو اس چیز کی ہے جو ہم ایگزام کر رہے ہیں، جو ہم اپنا ٹیسٹ، اپنا پیپر سالو کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں ریوارڈ ملنے والا ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زندگی بہت زیادہ ڈسپلن ہو جاتی ہے، اور پھر انسان خود اپنے آپ کو چیک کرتا رہتا ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور کن چیزوں کی ویلیو اور کن چیزوں کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صحابہ میں سے کبھی آپ نے سنا کسی صحابی کو ڈپریشن کی بیماری تھی، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا تھا، حالانکہ ان کے اوپر ایسے وقت بھی گزرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک چاند سے دوسرا چاند نکل آتا تھا اور ہم دو کالی چیزوں پر ہی گزارا کر رہے ہوتے تھے، یعنی ایک کھجور اور ایک پانی، یعنی کہ پانی بھی وہ رکھا جاتا تھا نا مشک میں، وہ بھی کالی ہوتی ہے، مطلب پورا مہینہ صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا، لیکن کہیں پہ ان چیزوں کی شکایت نظر نہیں آتی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم ایگزام دے رہے ہیں، ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے بس گزارا کرنا کافی ہے۔ ہاں زیادہ اگر دے تو بھی ہمیں یہاں پہ گزارا ہی کرنا ہے، یہاں پہ ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے۔ وہ بھی جب ملتا تھا، جیسے ابو دہتا کے بارے میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، امیر ترین صحابہ بھی تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ محل نہیں بنانے شروع کرتے تھے، وہ اس مال کو خرچ کر دیا کرتے تھے اپنے اصل گھر کو بنانے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، بالکل ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر ہی میں اطمینان ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم حسن مآب، وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے طوبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ طوبہ کیا ہے؟ طوبہ کا مطلب ہوتا ہے خوشی، خوبی، خوشحالی، اور جنت کے ایک مقام کا نام بھی طوبہ ہے، اور خوش بختی، خوش نصیبی کو بھی طوبہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ سب کچھ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے دل کو سکون کے ساتھ ان کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے اور ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے ایسے کام کیے جاتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ ایسا قرآن اتارا جاتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے، مطلب کہ تلاوت کرتے ہو قرآن اور پہاڑ اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا، یا یہ کہ زمین پھٹ جاتی قرآن پڑھنے سے، یا یہ کہ قبر سے مردے نکل آتے اور بولنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کیا جانا کوئی مشکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حالانکہ ہم سوچے تو ہم حیران ہو، اچھا ایک آیت پڑھے اور پہاڑ ہل جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی باتیں ہیں، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن اس وجہ سے نہیں اتارا کہ وہ آپ کو مختلف چیزیں کر کر کے دکھائیں۔ قرآن اصل میں کس کو بدلتا ہے، کس پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلا دیتا ہے؟ انسان کے دل کو، کیونکہ دل پر اترا تھا نا، اور دلوں پر اثر کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اندر سے بدلتا ہوا باہر تک انسان، اور پھر باہر سے اپنے ارد گرد کو ہر چیز کو انسان بدلتا ہے اور بہترین کرتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا اصل پرپس سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں بھی تھی اور ہمیں بھی ہے کہ اس کو سمجھیں، اور پھر اس طرح سے اس کے ساتھ ریلیشن مضبوط کریں، اور اسی طرح کھول کے پڑھیں کہ یہ میرے لیے گائیڈ بک ہے، یہ مجھے سمجھا رہی ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ابھی کچھ آیتیں پیچھے بتایا گیا تھا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل دی گئی ہے، جو تم جاننا چاہتے ہو اس کا جواب قرآن دے گا، لیکن ہمیں وہ نظر بھی چاہیے کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکیں۔ یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور ہر نفس کے لیے وہی ہے جو کہ وہ کمائی کرتا ہے، یعنی جو انسان کماتا ہے اس کا سب نوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو دے دیا جائے گا، اور ان کی مکاریاں جو یہ کرتے ہیں ان کے لیے خوشنما بنا دی، مطلب یہ جو مذاق یا جو بھی سازشیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم بہت کمال کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں،
اس چیز سے بھی انسان کو ڈر کے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آگے چند مزید آیات بھی توحیدی کے بارے میں آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ لوح محفوظ میں سے، الکتاب میں سے آپ کو دیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں لکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں مٹا بھی دیتے ہیں کچھ اس میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے، کیا یہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی آ جائے، ان کے اوپر ظاہر ہو جائے، اور جبکہ یہ زمین پہ چل پھر رہے ہوں، تو ان کو اس حساب کا اور قیامت کے دن کے حساب کا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے بھی بہت لوگ گزرے ہیں جو اسی زمین کے اوپر چلا پھرا کرتے تھے، مگر اصل فیصلہ کن چال تو اللہ ہی کی ہے۔ ان لوگوں کی چالیں سب رہ جائیں گی یہیں پر، اور اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے گا پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور ہر شخص جو بھی کرتا ہے اس کی اور اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے وہ بھی اس کے اوپر گواہ ہے۔ یعنی کہ ایک تو اللہ گواہ ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جیسے ہم بھی اس چیز پر گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم قریب کے زمانے میں نازل ہوئی، اور دونوں کا ٹاپک بھی تقریباً ایک ہی جیسا ہے، یعنی کہ توحید کے اوپر آتا ہے، اور رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ معاملہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں۔ یہ ہے پرپس قرآن پاک کا، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آنا، اور ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو کہ زبردست اور خود ہی اپنی ذات میں تعریف والا ہے، اور آسمان اور زمین کی تمام بادشاہت اسی کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتے ہیں، اور اسی زبان میں وہ بات کرتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ جو ان کی زبان تھی، اور پھر کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دے کر بھیجا تھا، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، یعنی کہ انہیں گائیڈ کیجئے اللہ کی بک کے تھرو، اور تاریخ الہی کی ان کو سٹوریز بھی سنائیے، جیسے ہمیں بتائی جا رہی ہے نا پچھلی، اسی طرح سے ان کو بھی بتایا کریں تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور سمجھیں۔ اور پھر ان کو احسان یاد دلائیں اللہ تعالیٰ کا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے بچایا، اس کی تکلیفوں سے، جو کہ ان کے بیٹوں کو مار دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور کس کس طرح سے وہ ان کو آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا۔ تو ان کو یاد کریں اور اللہ کے شکر گزار بن کے رہیں، کیونکہ جو اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتے ہیں، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا، اور یہ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی ہے کہ جب کچھ زیادہ چاہیے ہو تو کیا کرنا شروع کریں؟ رونا شروع کر دیں، واویلا شروع کر دیں؟ نہیں، شکر کرنا شروع کر دیں ان چیزوں پر جو اللہ نے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ پہلے بھی آیا تھا ذکر اور یہاں بھی آیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کفر کرتے ہیں اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سے خود غنی حمید ہیں، تعریف والے ہیں۔ اور پھر ان کو دوسری اقوام کے واقعات نہیں پہنچے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور ان سے پہلے کی اور بہت سی قومیں کہ جن کا شمار اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، مطلب اس کے علاوہ بھی بہت اقوام گزری زمین پر، اور ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ لوگ اگر نہیں جانتے تو اللہ نوز دیٹ۔ اور آج بہت سی اور اقوام کی بھی آثار قدیمہ نکلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کس کس قوم کو کیسے ختم کیا گیا، جیسے پمپائی کی ایک قوم، اور وہ پورے کے پورے ان کے مطلب باڈیز اسی طرح سے موجود ہیں، اور لگتا ہے کہ جہاں تھے وہاں کے وہیں رہ گئے اور اسی طرح ختم کر دیے
دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کو یہ نشانیاں نہیں پہنچی کہ اس کی وجہ سے یہ اپنا ذہن کھولیں اور سوچیں اور غور کریں اور آسمان زمین کے خالق کو پہچانیں کہ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے قصور معاف کر دے، اور ایک وقت مقرر تک اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں پچھلے اقوام کے ذکر کے بعد اور ان کی وعید کے بعد ایگزامپلس کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ یہ لوگ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے سارے کام اس طرح سے مطلب ویلیو لیس ہو جائیں گے قیامت کے دن، جیسے کہ راکھ کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو اس کو اٹھا دیتی ہے۔ راکھ کیا ہوتی ہے؟ کوئی جلی ہوئی چیز کا جو ہوتا ہے نا ڈسٹ ہوتا ہے، اس کو راکھ کہا جاتا ہے۔ اور جلی ہوئی چیز کا ڈسٹ اگر کبھی آپ پیپر جلا کے دیکھیں نا تو کیسے وہ ایک ذرا سی ہوا پھونک بھی آپ کو پوری ماننی نہیں پڑے گی، اڑ کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ تو کفر کرنے والوں کے اعمال کی، ان کے کاموں کی یہ ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، اور مومن کے کام کی ویلیو تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تو ان کے اعمال اس طرح سے ضائع ہو رہے ہیں اور دنیا کے کام یہاں کے یہاں پہ رہ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں دو طرح کے درختوں کی، اور پھر سمجھاتے ہیں کلمۃ طیبہ کہ اچھی بات جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک درخت جو کہ بہت مضبوط ہے، اس کی زمین میں جڑیں بھی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں بھی آسمان تک جاتی اور مضبوط ہیں، اور وہ خوب اپنا پھل لے کر آتا ہے۔ اور یہ کس کی مثال ہے؟ اس کو ایک بندہ مومن سے بھی مثال دی گئی، اور حدیث میں بتایا گیا کہ ایک مومن کی مثال ایسی ہے کہ مضبوط جمع ہوا ہے اپنے عقیدے اور ایمان کے اوپر، اور اس سے ہر کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تیز آندھیاں طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ ایسا نہیں کہ ٹوٹ کے گر جائے یا بالکل ہی بے جان سا ہو، وہ مضبوطی سے جمع رہتا ہے۔ دوسری طرف کلمۃ الخبیثہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جسے زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، اس کے اندر کوئی ثبات ہی نہیں ہے، وہ تو فوراً ختم ہو جانے والا ہے۔ اور یہ ہے کفر کی اور کفر کرنے والے انسان کی مثال کہ جس کی بات میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اور ان کی دعا کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے شکر کیا کہ اللہ اس بڑھاپے میں آپ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، اور پھر یا اللہ ہم نے آپ کا یہ گھر بنایا، اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بسا دینا ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز قائم کریں، اور لوگوں کے دل میں شوق پیدا کر دینا اس گھر کی طرف آنے کا، اور اس کو پھل دینا، یہاں پہ آنے والوں کو پھل عطا فرمانا، شاید کہ یہ شکر گزار بن جائے۔ اور پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ابھی بھی ہم نماز میں پڑھا کرتے ہیں، کیا کہ یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اور ایسے لوگ ان میں سے اٹھا جو کہ تیری اطاعت کرنے والے ہوں، اور میرے اے اللہ میری دعا قبول کر لے، اور یا رب مجھے اور میرے والدین کو اور ایمان لانے والوں کو معاف فرما دینا اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا کچھ ذکر فرماتے ہیں کہ جس دن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس وقت کیا ہوگا جب کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پچھلی بستیوں کا اور ان اقوام کا ذکر کیا گیا اور ان کے حالات کا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رہتے تھے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرتا ہے، یعنی جو آپ سے وعدے کیے جا رہے ہیں وہ ضرور پورے کیے جائیں گے۔ اچھے لوگوں کو اچھائی کا بدلہ ملے گا اور برائی کرنے والوں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ اور یہ مجرم، اللہ تعالیٰ ان کو مجرم کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، ان کو زنجیروں میں ان کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے اور ان کو تارکول کے لباس پہنائے جائیں گے، یعنی کہ میلٹڈ میٹل پہنایا جائے گا، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں تک آتے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو جیسا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کو حساب لے کے کوئی دیر نہیں رکھتی۔ اور پھر آیا ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ اس کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور جان لے ہر کوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے، واحد ہے، اور ہر عقل رکھنے والا، ہوش رکھنے والے کے لیے اس میں لیسن ہے۔ یہاں پر یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ سورہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارے کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آخر میں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے والے، فرما بردار بن کے رہنے والے بندے بنے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔